बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अज़ीज़ व्यूअर्स, मैंने जो वाक़यात का नया सिलसिला शुरू किया हुआ है नन्हे सहाबा, उसके तहत आज मैं आपके सामने एक नया वाक़या पेश करूँगा। उससे पहले एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और आल को जो है वो दबा लें, ताकि जो नई व आपके सामने वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जो नया वाक़या उसका उन्वान है अच्छा लड़का है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कबीला नजार का लड़का है। इसने आपके आने से पहले ही 17 सूरतें हिफ्ज़ कर ली हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ला चुके थे और लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे थे ताकि आपसे मुलाकात कर सकें, और बरकत के लिए अपने बच्चे भी साथ ला रहे थे। उनमें से एक बच्चा आपके सामने पेश किया गया। वो जो मैं शुरू में आपके सामने वो मैं लफ्ज़ बोल चुका हूँ, वो इस नन्हे बच्चे के लिए बोले गए थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि इसने ये सूरतें हिफ्ज़ की हुई हैं, तो आपने इम्तिहान लेने की गर्ज से कहा, अच्छा भाई मुझे भी कुछ सुनाओ। तो उस बच्चे ने सूरह क़ाफ जो थी वो पूरी सुना दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशगवार हैरत हुई। आपने उस बच्चे का कुरान पाक पढ़ना बहुत पसंद फरमाया और उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और दुआ दी। ये थे नन्हे सहाबा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस वक़्त इनकी उम्र 11 बरस थी। छोटी उम्र की वजह से ही इनको जो इब्तदाई ग़ज़वात थे उनमें भी शामिल होने की इजाज़त ना मिल सकी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लड़ाई के लिए उम्र मुकर्रर फरमाई थी वो थी 15 साल। तो इब्तदाई ग़ज़वात बदर और उहद में इसलिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिरकत न कर सके। तबूक की लड़ाई में कबीला मालिक बिन नजार का जो झंडा था वो अमारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झंडा उनसे लेकर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। हज़रत अमारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तशवीश हुई, फ़िक्र लाहक हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझसे कोई गलती या कोताही हुई है या मेरी कोई शिकायत आप तक पहुंची है जिसकी वजह से आपने झंडा मुझसे ले लिया है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। झंडा मैंने इसलिए हज़रत ज़ैद बिन साबित को दिया है क्योंकि वो उन्होंने कुरान पाक आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप जब भी किसी को तरजीह देते या किसी को दर्जा बढ़ा देते किसी का, तो वो दीन के एतबार से करते थे।
حالانکہ یہ لڑائی کا وقت تھا، قرآن کا زیادہ پڑھا ہوا ہونا یا کم پڑھا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا زیادہ جاننا اور پڑھے ہوئے ہونا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئے، خندق کی کھدائی میں بھی شریک رہے۔ خندق میں سے مٹی نکالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کیا ہی اچھا لڑکا ہے۔ یہ غزوہ خندق کا ہی واقعہ ہے کہ خندق میں سے مٹی نکالتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، شاید وہ زیادہ تھک چکے تھے جس کی وجہ سے وہ سو گئے۔ تو یہ دوسرے صحابی تھے حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ان کے ہتھیار یعنی تلوار وغیرہ اٹھا لی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس ہی تھے۔ انہوں نے کہا، جس کا کچھ ترجمہ یہ ہے، اے نیند کے باپ اٹھ۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ نیند کے دوران کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے خط و کتابت کے لیے یہودیوں سے ہی مدد لیا کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں سے جب یہودیوں کو خطوط لکھے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے خطوط لکھواتے اور یہودیوں کو بھجواتے، کیونکہ یہودیوں کی زبان عبرانی تھی تو اس وقت یہودیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم یہ زبان سیکھ لو۔ تو اس حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ لی اور اس پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ تب جتنے بھی خطوط لکھے جاتے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھے جاتے، اور جتنے بھی خطوط یہودیوں کی طرف سے آتے وہ حضرت زید بن ثابت ہی پڑھتے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ زید، مجھے کچھ سریانی لوگوں کو بھی خطوط لکھنے ہوتے ہیں، تو تم اس طرح کرو کہ سریانی زبان بھی سیکھ لو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف 17 دن کے اندر اندر یہ زبان بھی سیکھ لی، اور انہی کے ذریعے سے ان لوگوں کو خط و کتابت شروع کر دی۔ حضرت زید بن ثابت قبطی، رومی اور یہ فارسی، ان زبانوں پر بھی ان کو عبور حاصل تھا۔ ذہین تو تھے ہی، مگر ان کی لکھائی بھی بہت خوبصورت تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خطوط لکھوایا کرتے تھے اور وحی کی کتابت بھی کروایا کرتے تھے۔ خطوط اور وحی کی کتابت تو اور صحابہ کرام بھی کرتے تھے، لیکن ان صحابہ کرام میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر فہرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زانوں میں مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ اسی حالت میں وحی کا نزول ہو گیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں
کہ اس وقت وحی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب مبارک کا بوجھ اتنا زیادہ میری ران پر محسوس ہوا کہ جیسے میری ران کی ہڈی چور چور ہو جائے گی، لیکن ادب کی تقاضی کی وجہ سے میں نے اف تک نہ کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اور دینی کمالات کے ساتھ ساتھ بہت اچھے منتظم بھی تھے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب یہ دونوں میں سے کوئی خلفائے راشدین میں سے مدینہ سے باہر جانا ہوتا تو ان دونوں کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے، اور دونوں خلفائے راشدین کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ دوستی تھی۔ جب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہو گئی، تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 75 صحابہ کرام کی ایک جماعت مقرر کر دی کہ وہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر منتقل کریں۔ تو اس طرح ان سب نے مل کر ایک نسخہ مرتب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں وہ موجود رہا۔ آپ کی وفات کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ان کی شہادت کے بعد یہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ اور نقلیں بنوانے کا عہد کیا، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اور بھی جلیل قدر صحابہ کرام کو اس کی نقل بنانے کو کہا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر آ رہے ہیں، تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ایسے نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں علماء کی ایسے ہی عزت کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا احترام اس طرح کرنے کا کہا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہت عاجزی اور انکساری تھی۔ ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، سوالات کا جواب انتہائی اطمینان اور سکون سے دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 45 یا 46 ہجری میں 55 یا 56 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔